बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बना आगाज़ किया। हम 5 नशिस्तों में हमने सूरह बकरा की 74 आयात उसका तर्जुमा और तफसीर सुना। आज हम 75वीं आयत से तफसीर कुरान का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान बहुत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम अफततमऊन अन युमिनु लकुम, कि ए मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारी वजह से ईमान ले आएंगे? क्या तुम्हें ये तमा है? जब ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे तमा कहते हैं, और फिर इंसान उम्मीद में आता है कि सामने वाला वो काम कर लेगा जिसकी उससे उम्मीद की गई है। तो ये ए मुसलमानों, क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारी वजह से ईमान ले आएंगे? वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह। अब ये यहूद की बात हो रही है कि हालांकि इनमें से एक गिरोह वो था कि वो अल्लाह का कलाम सुनते थे, थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अकलूहु व हुम यालमून, और फिर इसे समझ लेने के बाद जानबूझकर बदल देते थे। यानी अल्लाह फरमाता है कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम ईमान ले आएंगे, अल्लाह को मान लेंगे, तो बस जान लो कि बेशक इनमें एक गिरोह है जो अल्लाह का कलाम सुनता था और उसे समझता भी था, लेकिन फिर जानबूझकर उस पर तब्दीली कर दिया करता था। और फिर ये पहले अल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पर मुख्तलिफ यहूद के तबकात का जिक्र फरमा रहा है। एक तबका तो वो है जो समझता है, हर चीज जानता है, वो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तबका बिल्कुल इस तरह पहचानता है जिस तरह अपने बेटों को पहचानता है। ये मफहूम एक और मकाम पर भी कुरान करीम में आया। लेकिन ये जानबूझकर अपनी किताब में तब्दीली करते हैं ताकि लोग जो है वो उन्हें समझ ना पाए, उन्हें पहचान ना सकें। अब दूसरे तबके का जिक्र है यहूद का, कि जो मुनाफिक तबका है। यानी जब वो मुसलमानों में उठते बैठते हैं तो कहते हैं कि देखो बिल्कुल उसी तरह वो निशानियां हैं, तुम आपके पैगंबर की निशानी तौरात में मौजूद है, इसलिए हम ईमान ले आए, आपके साथ हैं। लेकिन जब यहूदी सरदारों के पास, उनके उलमा के पास जाते तो कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे हैं, हम असल में तो यहूदियत पर ही कायम है। तब अल्लाह ताला उनका जिक्र फरमाता है, व इदा लकुल लदीना आमनु कौलू आमन्ना, और जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके। और जब आपस में वइज़ा खला बादहुम इला बादिन, और जब ये आपस में होते हैं, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, और जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके। व इज़ा खला बादहुम इला बादिन, और जब आपस में अकेले होते हैं, क़ालू अतहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। तो ये आपस में जब अकेले होते हैं तो कहते हैं कि क्या उनके सामने वो इल्म बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोला है, कि उसके जरिए ये तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारे ऊपर हुज्जत कायम करें, क्या तुम्हें अकल नहीं? तो जब मुसलमानों के दरमियान होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम ईमान ले आए। दलील ना बना लें कयामत के रोज कि तौला लिखा है अल्लाह की किताब में, तो ये बातें उन्हें ना बताओ, और क्या तुम बेवकूफ हो, क्यों उन्हें तौरात इतनी बात नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं। तो ये अल्लाह से नहीं छुपेगा। अल्लाह दिलों में पैदा होने वाले ख्यालात को जानता है। अल्लाह ताला हर एक के पोशीदा ईमान को, हर एक के अकायद को, हर एक के नज़रियात को उनसे बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह ताला से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो बस यहाँ पर यहूद ये समझते थे कि अगर हम मुसलमानों के सामने मुनाफिक बन जाएं, उन्हें कहें कि हम ईमान ले आए और आयतों को छुपाएं,
تو یہ بات جو ہے یہ چھپ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وہ منہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو ان پڑھ ہو، جس نے علم حاصل نہ کیا ہو، کسی سے علم سیکھا نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، کہ یہ نبی امی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، آپ نے کسی کے طالب علم نہیں بنے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا قرآن کے ذریعے سے، تو اسی لیے امی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے، اب پہلے بات ہو رہی تھی علماء کے طبقے کی جو رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اب بات ہو رہی ہے عوام کی، کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، کتاب سے مراد کیا؟ توریت کو جانتے ہی نہیں، بس اس پر ایمان ہے، الا امانیہ، مگر یہ کہ زبانی پڑھ لینا۔ تو یہاں چونکہ عبرانی زبان کی کتاب تھی اور یہ یہودی اب وہ زبان نہیں جانتے تھے ان کی عوام، اس لیے وہ صرف اسے صرف ظاہری طور پر پڑھ لیا کرتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح پاکستان، انڈیا میں یا کوئی بھی ایسا ملک جو عرب ممالک میں شامل نہیں، اس کے لوگ صرف عربی کو بظاہر پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے حقیقتاً وہ قرآن کا مفہوم خود اخذ نہیں کر سکتے بلکہ صرف عربی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں، کیونکہ جب آپ اس کا معنی نہیں سمجھ سکتے تو حقیقتاً آپ کتاب کو نہیں جانتے، آپ صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ اور زبانی پڑھ لینا، وہ صرف زبانی پڑھتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ خیال اور گمان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا یا یہ جو ہے افضل ہے، انہیں ایمان لانا ضروری نہیں، اس طرح کے تمام ان کے خیالات اور گمان ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے، اور وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو خود سے لکھ لیا کرتا تھا کتاب میں، اس میں علیحدہ علیحدہ صفات لکھا کرتا تھا، جیسا کہ ابن ابنو آپ فرماتے ہیں کہ توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا تھا کہ آپ کا جو قد ہے وہ متوسط ہے، اور آپ رکھتے ہیں، لیکن جب آخری صفات ہیں تو کہا گیا کہ نہیں، وہ تو بہت قداور ہوں گے اور ان کا سانولا رنگ ہوگا، تو خود بخود قرآن میں توریت میں تبدیلی کر لیا کرتے تاکہ حق کو چھپا لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے اور پھر یہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے۔ تھوڑی سی قیمت کیا تھی؟ تھوڑی سی قیمت اپنی چودراہٹ تھی، اپنی حکومت تھی کہ لوگ ان کے تابع رہیں، ان کو تحفے تحائف دیتے رہیں، ان کو عزت دیتے رہیں، ان کو مقام حاصل ہو، اور وہی اگر وہ حق کو ظاہر کر دیتے تو وہ جو علماء یہود تھے وہ عام لوگ بن جاتے اور سب کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو جاتی، تو ان کی یہ حکومت، ان کی عیش و عشرت، ان کے تحائف لینے کا سلسلہ، یہ سب موقوف ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ ویل کا مطلب ہے ہلاکت، بربادی، اور کہا گیا کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے، کہ اگر انسان کو جہنم میں جب ڈالا جائے تو 40 سال تک وہ گرتا رہے گا اس وادی میں، بہت ہی گہری وادی کا نام بھی ویل رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں آگے یہود فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، اور یہ بولے کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی ہم آگ میں چند دن جائیں گے۔ کل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یہود کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، یہ چونکہ یہ پیغمبروں کی قوم ہے، ان کی
قوم میں، ان کی نسل میں ہزاروں اللہ کے نبی آئے تو یہ ایک افضل قوم ہے. تو اس لیے جب یہ اسرائیل نے بچڑے کی پرستش کی تھی اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈال دے گا، اس کا ذکر یہاں پہ ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، کہ وہ بولے کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قل اے حبیب آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، آپ تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ ان سے فرمائیے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو کہ چند دن جہنم میں جاؤ گے یا آگ تمہیں جلائے گی نہیں. اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو بتاؤ، اور اگر نہیں لے رکھا تو ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ کہ جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی اب اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم چاہے کس خوش فہمی میں رہو، تمہاری نسل میں تمہاری قوم میں کتنے ہی انبیاء کیوں نہ آئے ہوں، چاہے تم اہل کتاب ہو، لیکن بلا من کسب سیئۃ جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا. یا گھیراؤ سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے، بعض نے کہا کہ یہاں پر سیئہ سے مراد، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد کفر ہے، بعض نے کہا یہاں سے مراد شرک ہے، اور بعض نے کہا کہ یہاں سیئہ سے مراد تو گناہ ہی ہے، لیکن وہ احاطت بھی خطیئتہ کہ اس کی خطا نے گھیراؤ کر لیا. تو گھیرا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی برائی مکمل پھیل جائے، یعنی اس کے دل میں جو تصدیق تھی، ایمان موجود تھا، وہ مکمل ختم ہو جائے، یعنی وہ کافر ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے برائی کمائی اور وہ مکمل طور پر کافر ہو گیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ تو وہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جو جہنمی ہے، جس کے کفر نے اس کو گھیر لیا، اب وہ اس مدت کے بعد وہ خود بخود جنت میں جائے گا، بلکہ کہا گیا ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ رہے گا. اب مومنین کے لیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. یعنی جو ایمان لایا، جس نے نیک اعمال کیے، وہی جنت والا ہے اور اس میں اسے ہمیشہ رہنا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نسل کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی اعلیٰ نسل کا ہو، کوئی کمتر نسل کا ہو، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے. اصل جو معیار ہے اللہ کے نزدیک وہ ایمان ہے اور نیک عمل ہے. جب انسان کے پاس یہ موجود ہو تو وہ جنتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. مجھے 2 منٹ دیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج آواز رک رک کر آ رہی ہے. الرحمن الرحیم. اب آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ایک اور عہد کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا، اور یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے کہ جس میں بہت سے درس پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن پھر تم میں سے
چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اب اللہ نے اپنے عہد کو یاد کروایا کہ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے، اب آپ دیکھیں یہاں پر غور کریں، یہ سارے وہی بیسکس ہیں جو اسلام میں موجود ہیں، بالکل وہی بات ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر دین میں موجود رہی ہیں۔ احکام مختلف ہو جاتے ہیں لیکن بیسکس جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ قرآن اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اور عبادت کا یہ مفہوم بتایا تھا کہ اپنے آپ کو ذلت اور انکساری پر پیش کرنا، جھک جانا، اپنے نفس کے خلاف کسی حکم کی پیروی کرنا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سامنے والا آپ کا خدا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کس قدر ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا یہ کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا، اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس میں اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری، ان سے اچھا سلوک کرنا، یہ شریعت میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ صرف ایسا کوئی امر کہ جو خلاف شریعت ہو، بالکل واضح طور پر فرض واجب کے خلاف ہو، اس اعتبار سے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی کہ ماں باپ اگر باپ حکم دے کہ نماز نہ پڑھو تو ظاہر ہے نماز سے نہیں رکا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح دیگر تمام احکام کے جو فرض یا واجب ہیں، شریعت میں ضروری ہیں، اگر ان کے خلاف حکم دیتا ہے کوئی والد یا والدہ، اس کی پیروی نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی بھی کام میں آپ نے نافرمانی کی تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور احادیث میں اس میں آتا ہے کہ انسان کی بعض اوقات بعض صورتوں میں مغفرت تک نہیں ہوگی، بعض صورتوں میں اس کے لیے بڑی تباہی ہے، اور ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا احسان و ذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ ہمارے اکثر لوگ ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے آج کے دور میں کہ بس جو ہماری امیجیٹ فیملی ہے، جو ہم 5-6 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، بس وہی ہیں، اور رشتہ داروں سے ملنا کوئی ضروری نہیں، ان سے تعلق قائم رکھنا کوئی ضروری نہیں، ان سے بس ختم کر دو سارے تعلقات۔ یہ دیکھیں گے بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ دیکھیں اس نے کہا کیا توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی ایک گناہ کی توبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری ماں زندہ نہیں اور تمہاری خالہ حیات ہے تو اپنی خالہ سے اچھا سلوک کرو، نیکی کرو۔ اسی طرح حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، اور یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں روایت ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے والدین کے، ان سے اچھا سلوک کرنا اس قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ سے بھی بالکل ہر بار ثابت ہے۔ اسی طرح دیکھیں نافرمانی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟
ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا یعنی شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو، اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش آپ سکوت فرماتے۔ تو 3 بڑے گناہ حضور نے گنوائے، شرک کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، یہ الترغیب و ترہیب میں ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ اب جب انسان رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا تو رزق میں بظاہر تو آپ کی تھوڑی تنگی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ جائیں گے تو کچھ تحفہ لے کے جائیں گے۔ آج کے دور میں تو 1 کلو مٹھائی بھی بڑی مہنگی ہے، اگر ان کی دعوت کریں گے تو اس میں اور خرچہ ہوگا۔ لیکن دین یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے تم تعلق جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں زیادتی کرے گا۔ عمر میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟ عمر تو ہر ایک کی فکس ہے، لیکن تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، تمہارے وقت میں برکت ہو جائے گی۔ جو لوگ سوشل سروس کرتے ہیں، جو لوگ کمیونٹی کا خیال رکھتے ہیں، جو لوگ رشتہ داروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہیں بھی اتنی عمر ملتی ہے جتنی ایک عام شخص کو، لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں بڑی برکت دے دی تھی، وہ لوگوں کے بڑے بڑے کام آئے، وہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو جمعے کی شب بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اسی طرح دیکھیں پھر آگے فرمایا والیتاما، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یتیم کہہ دیتے ہیں، لیکن شرعی طور پر یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے، اور یتیم سے حسن سلوک کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح بخاری میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، یہ ترغیب و ترہیب میں حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ تو دیکھیں کس قدر فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا والمساکین، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بالکل غریب ہو، جس کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے شرعی فقیر، شرعی فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر قربانی لازم نہیں ہوتی، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچتا ہو اور وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، وہ کہلاتا ہے فقیر۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اگلے دن کا بھی موجود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مسکین شرعی طور پر۔ اللہ نے فرمایا والدین سے اچھا سلوک، رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے۔ اور پھر دیکھیں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ اچھی بات کیا ہے؟ یہ اچھی بات یہ ہے کہ انسان کا مزاج بہت اچھا ہو۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ اپنی لفٹ سے اتر رہے ہیں، آپ اپنی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، کوئی آمنے سامنے ہوا، آپ نے اسے سلام کیا، کسی نے سلام کیا، آپ نے اس کا اچھا سا جواب دیا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کسی نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھنا شروع ہو گئے، بلکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی لوگوں سے۔ آپ کی بات، آپ نے کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی تو آپ نے اس سے بڑی اچھی انداز میں بات کی۔ بس یہی ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو، ایسی بات نہ کہو کہ لوگ پھر آپ سے دوبارہ بات کرنے سے کترائیں، وہ کہیں کہ نہیں بھائی اس سے بات کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، یہ منہ توڑ دیتا ہے۔ ایسا رویہ نہ ہو۔ مومن بہت اچھی بات کرتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو، وَثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ نے فرمایا کہ چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے پھر گئے، تم سب نے روگردانی کی، سب نافرمان ہو گئے، اور تم تو حقیقتاً منہ موڑنے والے ہی تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور عہد کا ذکر فرماتا ہے، فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ اب یہ واقعہ اس طرح ہے
کہ دیکھیں مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک رہتے ہیں مشرکین اور ایک طبقہ رہتا ہے یہود کا. یہود میں بھی دو بڑے طبقات ہیں, ایک بنو قریظہ ہے اور ایک دو بڑے طبقات ہیں, اور اس طرف جو ہے مشرکین میں ایک ہے اوس اور خزرج. اب یہ اوس اور خزرج جو ہے ان کے درمیان دشمنی ہوتی اور ان کی آپس میں لڑائی ہوتی, تو یہود کا ایک طبقہ ایک کے ساتھ ہوتا اور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہوتا. اب توریت میں واضح طور پر یہ حکم آیا تھا کہ ایک دوسرے کو تم قتل نہ کرو, آپس میں لڑائی نہ کرو, اور نہ ایک دوسرے کو وطن سے نکالو, اپنے گھروں سے باہر نکالو. یہ واضح طور پر حکم تھا, لیکن یہ اپنے مالی مفادات کی خاطر ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے, جنگ ہوتی, لڑائی ہوتی, لڑائی کے اختتام میں جب قیدی بن جاتے تو پھر یہ توریت نکالتے اور کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے کوئی قیدی بن جائے تمہارے دوسرے فریق کے, تو ان کو مال دے کر چھڑا لو. تو پھر یہ مال دیتے, فدیہ دیتے اور قیدیوں کو چھڑا لیتے اور کہتے دیکھو ہم تو توریت کے مطابق بڑے نیک متقی لوگ ہیں, اس پر ہم عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا, ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ, پھر یہ تم ہی ہو, لا هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اب تم ہی ہو عہد کرنے کے بعد کہ لوگوں اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کے وطن سے نکالنے بھی لگے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو. وَإِن یأتوکم اسارا, اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فادوہم, تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ, تو بس دیکھیں یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ تم ایک حکم کی پیروی کرتے ہو لیکن ایک کی نافرمانی کرتے ہو. جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو آپس میں قتال کرتے, اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ توریت میں منع کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا, ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا, لیکن جب فدیہ دینے کی بات آتی ہے تو بڑے نیک بن جاتے اور حکم دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو, بعض کو تو مانتے ہو, بعض کریں کہ کیا یہی صورتحال مجموعی اعتبار سے مسلمانوں کی نہیں ہے. کیا ہمارے درمیان اتنی پراپرٹیز ہیں, فرون ببعد, ہم یہاں پر تھے کہ تم بعض احکام مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا بھی آج یہی حال ہے کہ ہم قرآن کے بعض احکام کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے لیے آسان ہو, اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں. نماز روزے کو مانیں گے لیکن جب وراثت کی بات آئے گی تو اس کا انکار کر دیں گے. اسی طرح دیگر چیزوں کو مانیں گے لیکن جب پردے کی بات آئے گی خواتین کے لیے تو اس کا انکار کر دیں گے کہ نہیں یار شریعت میں اتنی بھی سختی نہیں ہے. تو بس ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہم مکمل کتاب کو مانیں, ورنہ یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے کہ کیا تم بعض کا اقرار کرتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. اب آگے کیا فرمایا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, تو جو تم میں ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یعنی وہ یہود کے جنہوں نے
قرآن کو نہ مانا, انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی, اپنی خواہشات کے پیچھے چلے, تو بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کئی انبیاء آپ کے بعد بھیجے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ توریت. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے, پے در پہ. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی توریت, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے. کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے کئی رسول بھیجے اور وہ تمام رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کرواتے تھے. وہ توریت کو ہی لے کر چلے, اپنی اپنی امتوں میں آئے, اسی الگ الگ مقامات پر آئے اور وہاں پر توریت کی دعوت دی کہ ان کے مطابق عمل کرو. اس میں حضرت زکریا علیہ السلام ہے, ایک طویل فہرست ہے کہ جو علماء نے بتائی کہ کئی انبیاء آئے ان کے بعد, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع آئے, پھر حضرت شمول, پھر حضرت سمعون, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت شعیا, حضرت ارمیا, حضرت عزیز, حضرت حزقیل, حضرت الیاس, حضرت یسع, حضرت یونس, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, اور بہت سے رسول آئے. اور اللہ تعالیٰ نے پے در پہ بنی اسرائیل میں اور ان مقامات پر رسول بھیجتا گیا کہ جو اسی چیز کی تصدیق کرنے والے. مریم, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن اب حضرت عیسیٰ کا الگ ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نئی شریعت کو لے کر آئے. باقی جتنے رسول آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ توریت کے ہی مطابق عمل کرواتے اور خود بھی عمل کرتے, لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی شریعت دی اور انہیں انجیل دی اور ان کے ساتھ روح القدس سے ان کی مدد کی. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانی عطا فرمائی اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی. یہ جو عیسیٰ یہ بھی عبرانی زبان کا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے برگزیدہ بندہ, برکت, اس کا مطلب ہوتا ہے برکت والا, اور مریم کا مطلب ہے خادم. یہ جو روح یہاں سے قدس سے مراد اللہ ہے اور روح سے مراد یعنی روح القدس سے مراد جبریل امین ہے. یہ لقب ہے جو قرآن میں یوں استعمال ہوتا ہے جبرائیل کے لیے, اور آپ کو روح آ گیا ہے قرآن کریم میں. تو روح القدس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں انہیں بینات کے ساتھ بھیجا. معجزہ, یہ روشن نشانیاں, معجزات, یہ کیا تھے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے تو آپ کو معجزات عطا کر دیے گئے. آپ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے, آپ برس کے مریض کو شفایاب کر دیتے, آپ مردوں کو زندہ کر دیتے, آپ مٹی کے پرندے بناتے, ان میں پھونک مارتے, وہ زندہ ہو جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی شریعت اب نافذ ہے, ان پر عمل کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ان کے ساتھ کر دیا جو ان کی تائید کرتے اور ان کی مدد کرتے. اسی لیے فرمایا وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ, تو اے بنی اسرائیل کیا تمہارا یہ معمول نہیں کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے, استکبرتم, تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, تو تم تکبر کرتے تھے, پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوا تو جو تم آج اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم آخری اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے, لیکن پہلے کے ہم بڑے پکے یہودی ہیں, اللہ کے پکے بندے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے کہ تمہارا کیا یہ معمول نہیں, کیا یہ تمہاری عادت نہیں تھی کہ جب بھی میرا کوئی رسول آتا اور وہ ایسے احکام کو لے کر آتا جو تمہارے نفس پر بھاری ہوتے, تمہیں پسند نہیں آتے, تو تم تکبر کرتے. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو حقیر جاننا, انہیں اپنے لائق نہ سمجھنا, اپنے آپ کو بلند سمجھنا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے ان میں سے ایک گروہ کی تو تکذیب کی, بعض انبیاء کو جھٹلایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا, دیگر نبیوں کی تکذیب کی, اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل ہی کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا معمول ہے, تم کیوں اتنے نیک اور پارسا اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں
پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہودی کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہم پکے یہودی ہیں، ان کے پیغمبر جتنی بھی تبلیغ کر دیں ہم پر اثر نہیں ہوگا، ہم اپنے عقائد میں بڑے پختہ ہیں. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم عقیدے میں پختہ ہو، تمہارے دلوں پر پردہ ہے، تمہارے دل بھی ویسے ہی دل ہیں جیسے باقی انسانوں کے ہیں، اور ان کے اندر بھی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن چونکہ تم اپنے کفر پر ڈٹے رہے تو اب تم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو. اب ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، یعنی اب اللہ ان کی طرف رحمت نہیں فرماتا، اب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق نہیں دیتا، اور اب ان میں سے بہت کم تعداد ہے جو ایمان والی ہے، باقی سب کفر پر چلے جائیں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، بس ہم درس کے اختتام کی طرف ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا، کفروا بہ، تو اس کے منکر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. بعض صحابہ نے بعد میں یہودیوں سے کہا کہ دیکھو جب ہم مشرک تھے اور تم ہم سے جنگ کرتے تھے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم اس نبی کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تم اپنی جنگوں میں ان کا نام پیش کر کے ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ ان کے طفیل ہمیں جنگ میں فتح یاب کر دے، اور جب تم انہیں پہچانتے ہو، جب یہ آ چکے ہیں تو تم ان کے منکر ہو گئے. بس اللہ یہی فرماتا ہے کہ تم اس سے پہلے اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے اور ان کو پہچانتے تھے، لیکن جب یہ آ گئے تو تم ان کے منکر ہو گئے، اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا وہی نازل فرماتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب. تو یہ اصل میں ان کو حسد یہ تھا کہ جب سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، بنی اسرائیل اولاد یعقوب میں آئے، تو آخری پیغمبر کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں پیدا کر دیا، وہ انہی کی نسل میں سے کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو بس وہ اس بات پر اعتراض کرتے کہ نبوت یہاں کیوں رکھی گئی، آخری نبوت ہماری نسل میں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں رکھی گئی؟ بس اسی بنا پر وہ حسد میں مبتلا تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کتنا برا سودا کیا کہ انہوں نے آخری پیغمبر کا انکار کر دیا. تو یہاں پر آج کا ہمارا درس مکمل ہوتا ہے، اور ہم سورہ بقرہ کی 90 یعنی 90 آیت پر آج کا درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کے روز ہم یہیں سے آگے اس کا سلسلہ بڑھائیں گے، اور اب آگے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے چند واقعات کے بعد اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت عطا فرمائے، اسی طرح استقامت کے ساتھ درس قرآن سننے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.